नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। आज सीरतुन नबी के सेशन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो आखिरी मक्की दौर था उसमें क्या क्या मज़ीद जो है इस्लाम के लिए रोशनियाँ फूटीं। और शुरू में ये था कि छुपकर तबलीग की जाती थी, फिर जब हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को इतनी तक़वियत मिल गई कि हरम में नमाज़ें शुरू हो गईं। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत तबलीग का खुल्लम खुल्ला हुक्म दिया और जब इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब लोगों में तबलीग के काम को तेज़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में और अरब के बाज़ारों के जो दिन थे जब जहाँ मेले होते थे वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते और इस्लाम की दावत देते। उस वक्त जो अरब का इलाका था उसमें मशहूर तरीन 3 बाज़ार थे जो मक्का से करीब थे। एक था उकाज़ का बाज़ार, एक था मजिन्ना का और दूसरा था ज़ुल्मजाज़ का। जो उकाज़ का बाज़ार था वो नखला और ताइफ के दरमियान एक बस्ती थी और इस बस्ती में पहली ज़ुल्क़ादा से लेकर 20 ज़ुल्क़ादा तक बाज़ार लगता था। इसके बाद लोग मजिन्ना मुंतकिल हो जाते और वहाँ ज़ुल्क़ादा के ख़ात्मे तक बाज़ार लगाते। मजिन्ना जो है वो मक्का से नीचे एक वादी थी, मरुज़्ज़हर उसका एक मकाम था, और जो ज़ुल्मजाज़ है वो जबल अरफ़ा यानी कि जबल रहमत के पीछे है। वहाँ पहली ज़ुल्हज्जा से लेकर 8 ज़ुल्हज तक बाज़ार लगता और उसके बाद लोग मनासिक हज की तैयारी के लिए फ़ारिग हो जाते। अब देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल कि वो बाज़ारों में जाते, मेलों में जाते। ये आजकल के ज़माने में आप समझ लें कि एक जगह जुमा बाज़ार लग रहा है, एक जगह हफ्ता बाज़ार लग रहा है, एक जगह इतवार बाज़ार लग रहा है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बाज़ारों में जाकर भी दावत देते थे। इससे हमें भी एक सबक लेना कि हमने सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दावत नहीं देनी, उन्हीं को दर्स नहीं देने कि जो अपने घरों में दर्स की महफ़िलें मुनक्किद करते हैं, बल्कि हमने दुनियादारों को भी दीन की तरफ बुलाना है। हमने मुख्तलिफ़ मॉल्स हैं, पार्लर्स हैं या कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर सोशल सर्कल ज़्यादा हो, हमें वहाँ पर दावत देनी है लोगों को। आप देखें कि हमें ऐसा लगता है आजकल कि अगर हम व्हाट्सएप पर 10-20 स्टेटस लगा लेंगे या डेली एफबी पे कोई जो है वो पोस्ट भेज देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा, जबकि ये काफ़ी नहीं है। हमने देखा थ्रू आउट मक्की दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग को जारी रखा। कोई जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता या गालम गलोच करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से नहीं रुके। इसी तरह हमने भी तबलीग को नहीं छोड़ना, अल्लाह के अहकामात को हमने लोगों तक पहुँचाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कबाइल को दावत दी, मुख्तलिफ़ नाम आते हैं, बनु आमिर थे, बनु मुहारिब थे, बनु फ़ज़ारा थे, गसान थे, मर्रा थे, बनु हनफिया, बनु सलीम, बनु अब्स, बनु नस्र, कंदा और कल्ब, बनु हारिस, अज़रा और ख़ज़ारमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन भी कबाइल को दावत दी तो उनमें से किसी ने भी दावत कबूल नहीं की। हाँ, उज़र और जवाबात मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पेश किए। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सॉरी करके कह देता, एक्सक्यूज़ कर देता, और कोई जो है वो कह देता कि आपका अपना ख़ानदान और कबीला तो मानता नहीं तो फिर हम कैसे माने। कोई अच्छा जवाब देता, कोई बुरा देता, और सबसे बुरा जवाब जिसने दिया वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का गिरोह था। और मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसके बारे में हम आगे इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, ये वही था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद नबूवत का दावा किया था और हज़रत अबू बकर ने इनके ख़िलाफ़ जंग की थी। अब यही तर्ज़ अमल होता है हमारे यहाँ लोगों का कि जब आप किसी को दीन की दावत देते हैं तो कोई अच्छे तरीके से एक्सक्यूज़ कर लेता है, सॉरी टाइम नहीं है, कोई कहता है थैंक यू, इससे ज़्यादा जो है वो बात ही नहीं करता। कोई कहता है पहले अपने घर को तो सीधा कर लो, बाद में बाहर जाके तबलीग करना, अपने ख़ानदान को तो सीधा कर लो। यही हाल था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऐसे दौर में भी ईमान की शुआएं मक्का से बाहर भेजीं। मायूसी की जो तारीकियाँ थीं उनमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से चंद लोग ऐसे निकले जिन्होंने दीन का काम किया। और हमने भी इस दौर में जब दावत व तबलीग की कमी हो तो हमने दीन का काम शुरू करना है। हमें ऐसा लगता है
کبھی کبھی کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گروپ سے ایک بندہ لیفٹ کر جاتا ہے تو دل بہت خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر کہ اگر ایک بندہ لیفٹ کرتا ہے تو کوئی اور شامل بھی ہو جاتا ہے، اور چھوڑنے والے تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن جو شامل ہوتے ہیں وہ پھر تھرو آؤٹ ہمارے سارے گروپس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امید کی اگر ہم کوشش جاری رکھیں تو پھر یہ امید کی شمعیں اسی طرح روشن رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں بہت سے نام آتے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، اور اس میں سب سے جو پہلا نام ہے سوید بن سامت کا ہے. سویب شاعر تھے، گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے، یثرب کے رہنے والے تھے، اور ان کی شاعری کی وجہ سے لوگ انہیں کامل کہتے تھے، پرفیکٹ، بالکل مسٹر پرفیکٹ، ایسی پرسنالٹی جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو. اور یہ کیا کرتے، یہ حج یا عمرہ کے لیے جب مکہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی. اور حکیم لقمان کے کون تھے، ان کی جو کہانیاں تھیں وہ بہت مشہور تھیں اس زمانے میں عرب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر قرآن پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہترین کلام ہے. اور پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، اس میں وہ شہید ہو گئے. اسی طرح ایک اور بہت اہم نام ہے ایاس بن معاذ کا. یہ یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز نوجوان 12-14 سال کا بچہ جس کو ابھی ابھی جوانی کے دہلیز پہ جو قدم رکھ رہا ہے. 11 نبوی کے شروع میں ایک وفد کے ہمراہ یہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف اور تعاون چاہتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک وفد آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور وہ تبلیغ کے لیے پہنچ گئے. ہمیں بھی یہاں سے سیکھنا یہ ہے کہ بعض دفعہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ایسی صورتحال میں ہمیں ان کے پاس چلا جانا چاہیے، ہمیں جا کر دعوت دے دینی چاہیے، ہمیں ان کو بات بتا دینی چاہیے. ایک دفعہ بات کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو کھول دے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو ایاس نے کہا کہ یہ تو اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. تو ان کی اس بات کی وجہ سے اسی وقت کا ایک رکن تھا ابو الحیثر، اس نے بطحہ کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں تو ابھی اس مقصد کو پہ بات کرتے ہیں. چنانچہ وہ چپ ہو گئے. لیکن جب وہ یثرب واپس گئے تو وہ فوت ہو گئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی زبان پر تحلیل تھی، یعنی کہ وہ مسلسل لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے اور تکبیر تھی، اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، یعنی الحمدللہ کہہ رہے تھے. اور ان کی قوم کہتی ہے کہ ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک 12-13 سال کا بچہ ہے اور وہ اسلام کی خاطر جان دے رہا ہے. جب اس کی جان نکلی، ارلی ایج ہے نا، تو اس میں اگر اس کی جان نکل رہی ہے تو وہ اسلام پر نکل رہی ہے. اور ہمارے اس عمر کے بچے تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یا مائیں نماز پڑھنے کا کہتی نہیں ہیں، مائیں کہتی ہیں ابھی تو بڑا چھوٹا ہے، میرا بچہ تھکا ہوا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں پھر صحیح. لیکن کیا پتہ موت کب آ جائے اور کیا پتہ کیسے موت آ جائے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو وقت نہیں دیں گے تو شاید دین پہ کوئی فرق پڑے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ کو اور مجھے، ہمیں اپنی ذات کے لیے ضرورت ہے اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی. ہمارے ہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید فالتو ویلے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک انجینئر ہے، یہ ایک ورکنگ لیڈی ہے تو وہ ان کے لیے شاید قرآن اتنا ضروری نہیں ہے. آپ کسی ورکنگ لیڈی کو کہیں نہ آئیں قرآن کلاس میں، کیا کہیں گی؟ شام کو آئیں گے. اچھا شام میں تو بہت مشکل ہے، اسکیجول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، بہت بزی ہوتے ہیں، ویکینڈ پہ آئیں گے. اور پھر کئی عورتیں کہتی ہیں نہیں شام کو دیکھیں گے. اور پھر جب شام میں کوئی درس رکھا جاتا ہے تو کہتی ہیں ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اتنے بہانے، اتنے عذر ہیں ہمارے پاس. ویکینڈ پہ رکھیں تو لوگ کیا کہتے ہیں ایک تو ویکینڈ ہوتا ہے، اب بندہ ویکینڈ پہ بھی انجوائے نہ کرے، اچھا قرآن کلاس لینے چلی جاؤں. تو یہ آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام اسی سیرت سے ملے گا کہ ہمیں عمل سیکھنا ہے، چھوٹے سے بھی اور بڑے سے بھی. ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر اسلام کی اہمیت ہوگی تو کوئی پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. تو جب موت آئے تو کم از کم ہماری زبانوں پہ بھی تحلیل اور تکبیر اور حمد و ثنائی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اگلے صحابی ہیں ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری
کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہ مکہ میں ایک نبی آیا تھا، اس دور میں مکہ جو تھا وہ دارالکفر تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی آیا ہے تو اور اس کی اطلاع انہیں سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ نے دی، تو انہوں نے نا کنفرم کرنے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا۔ جب ان کے بھائی گئے اور واپس آئے تو انہیں تسلی نہیں ہوئی، تو ابو ذر غفاری نے کیا کیا، وہ خود نکل گئے، اور جب مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں گئے تو تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام میں ہی رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے، جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے نہ پوچھتے تھے۔ اتنے سخت حالات تھے کہ اگر وہ کسی سے سوال کرتے تو جان کا خطرہ تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں کوئی ٹیررسٹ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی سے ان کی ملاقات ہو گئی، حضرت علی انہیں لے کر دار ارقم چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کروائی، تو ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مسجد حرام میں جا کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اتنا مارا کہ لگتا تھا ابھی جان نکل جائے گی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچایا۔ دوسرے دن آ کر پھر انہوں نے یہی اعلان کیا، قریش نے ایک دفعہ پھر اتنا مارا کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی مرنے والے ہیں، اور پھر حضرت عباس نے آ کر انہیں بچایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر ان کی مار سے اگر ایک بات چھوٹی سی سوچیں کہ انہیں جب تک وہ بھوکے پیاسے تھے، جب تک انہیں اسلام کا نہیں پتہ چلا تھا، تو وہ صرف زمزم پی کے گزارا کرتے رہے، انہوں نے کسی سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ لیکن جب ایمان کی طاقت آ گئی، جب ایمان آ گیا، تو پھر حرم میں آ کر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے لگ پڑے، ایک دن بھی کہنے لگ پڑے، دوسرے دن بھی کہنے لگ پڑے۔ یہاں سے صحابہ میں ایمان کی طاقت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو جو محبت کا خمار ہوتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، انسان کے چہرے پر سرخی نظر آتی ہے۔ ایمان بھی اسی طرح ہے، ایمان اگر دل میں ہوگا تو وہ ضرور عمل میں ڈھلے گا۔ اگر ایمان عمل میں نہیں ڈھلتا، اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ اور ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ ہمارا تو گونگا بہرا ایمان ہے، ہم تو مہمان آ جاتے ہیں اور فرض نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اتنے عرصے بعد تو آئے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ضروری کام سارے کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم رات کو پوری رات گپ شپ کرتے ہیں، لیکن اگلے دن تلاوت قرآن بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا یہ حال، اور یہاں صحابہ کا حال یہ کہ وہ لڑنے مرنے کو تیار۔ اگلے صحابی ہیں طفیل بن عمر، یہ شاعر تھے، گہری سمجھ بوجھ کے مالک تھے، اور یمن کے قریب ایک قبیلہ تھا دوست، اس کے سردار تھے۔ اب دیکھیں قریب کے لوگ نہیں آ رہے لیکن دور کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ وہی حال کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کے محلے کے لوگ درس پہ نہیں آتے اور دوسرے شہروں کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں۔ تو یہاں پر بھی یہی حال کہ جب انہیں پتہ چلا تو وہ 1190 میں مکہ تشریف لائے، تو اہل مکہ نے ان کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا۔ شاعر تھے نا، اس وقت کے شاعر بڑی پرسنالٹی مانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو شاعر ہے وہ کوئی بہت اوپر کی چیز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کوئی دیکھ لیں، کوئی سنگر کہیں چلا جائے، کوئی جو ہے وہ ایکٹر کہیں چلا جائے تو کتنی اس کا پرجوش خیر مقدم کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کا استقبال بھی کیا گیا، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ڈرایا گیا، اتنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام میں آیا تو میں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات ہی نہ سن لوں، کیونکہ قریش نے بتا دیا تھا کہ دیکھو جو کوئی اس کی بات سن لیتا ہے اس پہ پھر اس کے جادو کا نعوذ باللہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان میں روئی ڈال لی، لیکن ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں تو اتنا سمجھدار بندہ، میں اتنا عقل مند، لوگ میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، میرے الفاظ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، مجھے جو مرضی کہہ لیتے ہیں، میں اتنے اچھا بولنے والا اور اتنی اچھی شاعری کرنے والا، مجھ پہ کسی کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ اگر میں سن لیتا ہوں بات، اگر صحیح بات ہوئی تو میں مان لوں گا، اور اگر بات اچھی نہ ہوئی تو میں نہیں مانوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کان سے روئی ہٹا دی، اور میں نے جو سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو دل میں کہنے لگے کہ مجھ سے تو حق نہیں چھپ سکتا، میں نے تو یہ کلام دیکھا ہی نہیں یا سنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تشریف لے گئے، اندر جا کر اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ مجھ پر اپنا دین پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی، تو طفیل بن عمر نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے کہا
کہ میں جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت دوں گا، میری قوم میں میری بات بہت مانی جاتی ہے، میں ان کے لیے ایک پرسنالٹی ہوں، تو میں جب جاؤں گا تو میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، تو آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کے چہرے پر ایک چراغ روشن ہو گیا، ایسے جیسے چھوٹا سا جگنو ٹمٹماتی ہوئی روشنی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دیں، چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی، اور جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو اسے اسلام کی دعوت دی۔ ان کے والد اور بیوی نے اسلام قبول کیا اور تھوڑا وقت قوم نے لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے ایسے تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی۔ اب دیکھیں، ایک شخص، ایک ایسا جو شاعر تھا، آج کل کے زمانے میں گانے والا سمجھ لیں آپ، ایک ایکٹر سمجھ لیں، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، بے شک یہ دنیا والے ہیں لیکن یہ دنیا والوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ فالورز ہوتے ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہوتے ہیں، اور ایک بندے کا اسلام پر آ جانا، ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے جنید جمشید صاحب کو، جب وہ اسلام کی طرف آئے اور اسلام میں اور تبلیغ میں آئے تو کتنے ہی لوگوں نے ان کی وجہ سے دین کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے ہوں گے۔ تو ہمیں ایسے ایک بندہ، دیکھیں یہاں پر بھی ایک بندہ ہے جو 70 خاندانوں کو لے کر جا رہا ہے، آپ نے اور میں نے بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، خود بھی آگے جانا ہے، ہمیں ڈھیلا ڈھالا نہیں رہنا۔ ہمارے گروپ میں تو لوگوں کا حال یہ کہ لوگ سبق بھی اتنی مشکل سے سناتے ہیں، ایک دفعہ سے دوسری دفعہ سبق سنانا پڑے تو موت ہی پڑ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کام کے لیے نکلنا ہوگا، ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تب ہی ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ، ایک انسان کی وجہ سے کتنے لوگ ہی جو ہے وہ کامیابی کی طرف اور ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ آخری صحابی کو پڑھتے ہیں، آخری صحابی کا نام ہے ضماد ازدی، یہ یمن کے باشندے تھے اور اشنو قبیلے کے ایک فرد تھے۔ یہ کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کے ذریعے لوگوں کا پاگل پن دور کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں آپ دم درود کر لیں، جن شیاطین اور جنوں کو بھگاتے تھے۔ تو جب یہ مکہ آئے تو لوگوں سے سنا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے ہیں، تو وہ کہنے لگے چلو میں ہی علاج کر دیتا ہوں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے مکہ والوں نے انہیں خود ہائر کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو وہ جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہوتے تھے وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے الفاظ پڑھے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اسے جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب ضماد نے یہ کلمات سنے تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دوبارہ پڑھیں۔ آپ سوچیں، الفاظ ہیں عربی کے اور سننے والا بھی عربی کا شاعر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو کیا تاثیر ہوگی۔ ضماد نے کہا دوبارہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا، انہوں نے کہا ایک دفعہ اور۔ جب 3 دفعہ سن چکے تو کہنے لگے کہ میں تو کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بڑی باتیں سنتا ہوں، لیکن ان میں تو ایسے کوئی کلمات نہیں، یہ جو کلمات آپ نے پڑھے ہیں یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ پر میں آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور انہوں نے بیعت کر لی، آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، اور ان کا اپنا علاج ہو گیا، وہ خود ایمان کی صحت پا گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو ایسے سربلندیاں بخشیں۔ آج کے دور میں بھی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسے ہی نمونے بنیں، اسلام کی ایسی پرسنالٹیز بنیں، اسلام کو پھیلانے میں اتنا کام کریں کہ واقعی میں ہمیں اس بات پر فخر ہو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی آخرت میں ان صحابہ اور اپنی صحابیات کے ساتھ رہنا اور ملنا نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔